तो आपने मेरी कहानी सुननी है? अवैस ने पूछा। रमशा ने हाँ में सर हिला दिया। तुम्हें याद है रमशा, उस दिन हमारी मॉडर्न सोसाइटी पर बात हो रही थी। हाँ याद है। ये मॉडर्न सोसाइटी की एक लड़की का किस्सा है। जब मैंने कॉलेज नया नया पढ़ाना शुरू किया तो उसके बारे में सबसे कुछ ना कुछ सुन रखा था। सीनियर से लेकर जूनियर तक, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मिस अनम नाज। अपने नाम की तरह उसे खुद पर बड़ा नाज था। उसमें शायद कुछ ऐसी गैर मामूली बात भी थी जिस पर वो नाज जचता था। ये फख्र उसका हक था। क्यों उसे खुद पर इतना मान ना होता? आखिर वो कितने ही दिलों की धड़कन थी, कितनी आंखों की ज़िया थी। गार्ड से लेकर प्रिंसिपल तक हर कोई उसकी राहों में पलके बिछाने के लिए तैयार होता। उसके एक इशारे पर कितनी गर्दनें झुकती, एक अदा से कितने दिल मचलते, कितनी रगों का मंजमंद खून महज उसके नाम से गर्दिश करने लगता। कितने प्रोफेसर्स का फलसफा, मंतक और दानाई उसकी एक मुस्कुराहट के आगे ढेर हो जाती। जिससे वो एक पल बात कर लेती उसका सारा दिन अच्छा गुजरता, और जिसे हाथ मिला लेती उसके तो खुशी के मारे पाँव ही जमीन पर न टिकते। किसी के अंदर आग भड़काना और बुझाना उसके बाएं हाथ का खेल था। दूसरों के दिलों को अपनी उंगलियों पर रक्स करवाना उसका पसंदीदा मशगला था। वो बेधड़क होकर फ्लर्ट करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली लड़की देखी थी जो लड़कों से फ्लर्ट करती थी। वो निडर और बेबाक थी, वो किसी से नहीं डरती थी। कितनी ख़वातीन मर्दों की बराबरी को रोती हैं, लेकिन वो तो ऐसी ख़वातीन से एक दो नहीं बल्कि कई सौ कदम आगे थी। वो कहती, भला मर्द की औरत से क्या बराबरी? वो इसी औरत के पेट में तकलीफ के मराहिल तय करता है, फिर इसी की गोद में परवरिश पाता है, फिर वही उसे चलना फिरना और बोलना सिखाती है। वो मुकम्मल तौर पर उसी का मोहताज होता है। दूध पीने से लेकर अपनी सफाई सुथराई तक, सर्द गर्म मौसम से बचाव और हर छोटी बड़ी हाजत के लिए वो उसी औरत पर इन्हसार करता है। फिर जवान होने पर वो अपनी हम उम्र लड़कियों को तलाश करता है, उनके आगे दुम हिलाता हुआ कभी इधर तो कभी उधर। ये बात गलत है कि औरत को इतनी सदियां गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, बल्कि हकीकत ये है कि मर्द शुरू से औरत का गुलाम चला आ रहा है। अपनी अना की वजह से शायद वो ये बात तस्लीम ना करे, लेकिन सच्चाई यही है कि बड़े बड़े बादशाह अपनी हसीन और जमील खादमा की एड़ियां चूमते फिरते थे। दिन के उजाले में राया के सामने जाहो जलाल दिखाने वाले हुक्मरान के तख्त व ताज रात की तारीकी में किसी दिलरुबा के कदमों में ढेर होते। मेरे ख्याल में मोहब्बत में झुकना कोई ऐब नहीं, जितने मर्जी झुको, लेकिन हर किसी के हुस्न के सामने सजदा रेज होना सही नहीं। हुस्न के व्यापारी और जिस्मों के सौदागर सारी उम्र दर बदर फिरते रहते हैं, जबकि मोहब्बत करने वाले अपना सब कुछ लेकर एक दर पर चले आते हैं। फिर उनका जीना मरना सब उसी दर पर होता है। उनकी तबीयत में सकूत आ जाता है, मगर वो ऐसी मोहब्बत से इनकारी थी। हमारा पहली बार सामना यूं हुआ कि मैं सेकंड ईयर की क्लास में लेक्चर देकर फ्री हुआ था। जब क्लास से बाहर निकला तो वो भी साथ वाली क्लास से आ रही थी। उसके खूबसूरत बाल महज कंधों तक ही आते थे। उसके बालों का स्टाइल शोल्डर लेंथ बॉब था, जो उस पर जचता भी था। उसने जीन्स के साथ टी शर्ट पहन रखी थी। वो गर्दन झुकाए मोबाइल पर चैटिंग कर रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। जब वो मेरे पास से गुजरने लगी तो उसने यकदम अपने बालों को एक झटके के साथ अपने चेहरे से हटाया और अपनी मदहोश आंखों से मुझे देखा। वो अपनी शौक अदाओं से मुझे बेखुद करना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने उसे एक नज़र देखा भी ना, तो वो अंदर ही अंदर हिलकर रह गई। मैंने कोई जानबूझकर उसे नज़रअंदाज नहीं किया था और ना ही कोई एटीट्यूड दिखाया था, बल्कि असल बात यह है कि जिनकी नज़रों में महबूब बस जाए वो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। बस यही बात थी। सामने लगी खिड़की के शीशे में जब मेरी नज़र पड़ी तो वो पीछे पलटकर मुझे हैरत, बेयकीनी और खफगी से तक रही थी।
خیر میں وہاں سے چلا گیا، اس کے حسن کی بلاؤں اور غصے کے قہر سے محفوظ رہا۔ چھٹی کے وقت میں بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر پاس ہی سڑک پر ایک گڑھا تھا جس میں پانی کھڑا تھا۔ مس انم ناز کے ذہن میں پتہ نہیں کیا شیطانی سوجھی۔ اس نے اس گڑھے سے کار یوں گزاری کہ کیچڑ میرے کپڑوں اور چہرے پر پڑی۔ میں بے یقینی کے عالم میں حیرت سے اسے تکتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کوئی اتنا سر پھرا اور خود سر بھی ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے پاس لگے نل سے اپنا منہ دھویا اور کپڑے صاف کیے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب غلطی سے ہو گیا۔ کالج میں کوئی فنکشن تھا۔ سارے میل فیمیل ٹیچرز ہال میں جمع تھے۔ 5 فیمیل ٹیچرز دائرہ بنائے کھڑی تھی۔ بات کرتے ہوئے مس نور کے ہاتھ سے بال پوائنٹ گر گئی۔ پارٹی کے انتظامات وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ حساب کتاب لکھ رہی تھی۔ اس نے ایک چست لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لیے جھکنا ذرا مشکل تھا۔ ویسے بھی مجھے مناسب نہ لگا کہ ایک لڑکی جھکے۔ میں نے اسے بال پوائنٹ اٹھا کر پکڑائی۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے مسکرا کر شکریہ وصول کیا۔ پھر میں تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ جب میری نظر ادھر پڑی تو مس انم ناز مجھے ناگن کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اب کیا ہوا ہے۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ وہ پھر سے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی میرے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ ہاؤ آر یو مسٹر اویس؟ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے پوچھا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر جواب دیا، ٹھیک ہوں مس انم، آپ سنائیں، آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ اس نے بڑی ہمدردی سے سوال کیا تھا۔ میں نے خفیف سا مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نہیں، بھلا میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا شاید آپ مجھ پر چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے کیوں آپ پر چیخنا چلانا ہے؟ اس نے پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ اصل میں کل جب کالج سے نکلے تو ایک ایمرجنسی تھی۔ میں جلدی میں کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر آپ پر کیچڑ پڑ گئی، ورنہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ میں مسکرایا، تو وہ آپ تھیں؟ تو کیا آپ نہیں جانتے تھے گاڑی میں کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، جب کیچڑ پڑی تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں خود ہی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے علم نہیں۔ تو پھر آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ نہیں، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ پھر بھی آپ مجھ پر غصہ تو نہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، جو غلطی غلطی سے ہو جائے اس پر غصہ نہیں کیا کرتے۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا، تو پھر ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا، سامنے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے جسے اسٹوڈنٹ ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ میں نے جواب دیا، ہر اچھا انسان میرا دوست ہی ہے۔ I am not like others، میں ہوں انم ناز۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے قہر و انا کی امیزش سے جواب دیا تھا۔ پھر میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں نے انہیں ایکسکیوز کہا اور ہال سے باہر چلا گیا۔ میں جاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا وہ کس قدر غصے میں تھی۔ اس خود سر حسینہ کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں تھی کہ وہ کسی کی طرف اپنا حسین ہاتھ بڑھائے اور سامنے والا اسے نظر انداز کر دے۔ فنکشن چل رہا تھا۔ ٹیچرز اور طالب علم سٹیج پر آتے جاتے رہے۔ کسی نے کچھ پیش کیا تو کسی نے کچھ کر دکھایا۔ جب تقریب اختتام پذیر ہوئی تو مس نور مجھے روک کر کہنے لگی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کچھ تذبذب کی کیفیت میں بات شروع کی۔ اصل بات یہ ہے کہ مس انم ناز کو اپنے حسن پر بڑا فخر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کوئی لڑکا انم ناز کو نظر انداز کر دے، اور اگر ایسا کوئی کر دے تو پھر اس کی اللہ ہی حفاظت کرے۔ کیوں، ایسا کیا کرتی ہیں؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ پہلے تو وہ حسن کا جال پھینکتی ہے، 90% تو اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر کوئی بڑے جگرے والا اس جال میں نہ آئے تو اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک طریقہ ہے جسے وہ شکار کرتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں کرتی ہے وہ ایسا؟ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟
اسے لگتا ہے کہ مرد کے سامنے کمزور بنو تو وہ سر پر سوار ہوتا ہے۔ عورت کے پاس حسن ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر مرد اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو تو ویسے ہی حسن کی دیوی تصور کرتی ہے، جس کی پرستش نہ کی جائے تو اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں، آپ اس کے قہر کا شکار ہو سکتے ہیں، محتاط رہیے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ رمشا ڈائننگ ٹیبل پر بازو رکھے بڑی محویت سے اویس کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے کہا، تھک تو نہیں گئی؟ آؤ دوسرے کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ کر سناتا ہوں۔ پھر وہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اویس ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رمشا صوفے کی پشت پر بازو اور بازوؤں پر سر رکھ کر دو زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کا رخ اویس کی طرف تھا۔ اویس یوں ہی ٹیک لگائے سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے انم ناز کے متعلق بتانے لگا۔ اگر وہ 5 کی بجائے 5 ارب میں بھی کھڑی ہوتی تو پھر بھی سب سے الگ دکھتی۔ اس کا لباس، ہیئر سٹائل، حتیٰ کہ لائف سٹائل بھی سب سے منفرد تھا۔ لیکن اگر وہ پانچوں ایک جیسا لباس بھی پہن لیتی تو انم ناز پھر بھی سب سے جدا ہوتی۔ کالج میں جس حد تک فیشن کی اجازت تھی وہ اس سے 1 درجہ بھی کم فیشن نہ کرتی۔ اس دن میں لائبریری میں موجود اس کمرے میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جو صرف ٹیچرز کے لیے مخصوص تھا۔ تھوڑی دیر بعد مس انم ناز بھی ادھر آ گئی۔ "What are you doing here alone?" اس نے دروازہ کھولتے ہوئے سوال کیا۔ "اکیلا کب ہوں؟ یہ کتاب ہے، اس میں کئی الفاظ اور نظریات ہیں جو میرے ارد گرد گردش کر رہے تھے، لیکن آپ نے آ کر ان سب کو بھگا دیا۔ اکیلا تو اب ہوا ہوں۔ وہ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ آج میں اس کی نگاہوں کو نہ سمجھ سکا۔ میں نے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی کتاب بند کر کے کھڑا ہوا تو مس انم میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ "کہاں بھاگ رہے ہو؟" اس نے آہستہ مگر عجیب انداز سے پوچھا۔ "میرا لیکچر شروع ہونے والا ہے." میں نے جواب دیا۔ "ابھی 25 منٹ باقی ہیں۔ جب میں نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو واقعی ابھی 25 منٹ رہتے تھے۔ مجھے کچھ اور بھی کام ہے، میں نے بہانہ بنایا۔ اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے کرسی پر واپس بٹھا دیا، پھر کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھک کر بولی، "کیا تمہیں سارے کام مجھے دیکھ کر یاد آتے ہیں؟" "نہیں، میں ویسے بھی جانے ہی والا تھا۔ ہمارے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا، میں اس کی سانسوں کا شور سن سکتا تھا۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اس نے ساکت آنکھوں سے سوال کیا۔ میں شاید ہر لڑکی سے دور بھاگتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ گررائی، لیکن مس نور کو بال پوائنٹ پکڑانے کے لیے تو فوراً اس کے قدموں میں جھک گئے تھے۔ میں ہلکا سا مسکرایا۔ تو آپ کو اس بات کا غصہ ہے؟ وہ صرف قہر آلود نگاہوں سے تکتی رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ کرسی سے پرے ہٹایا۔ کھڑے ہو کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے بہت تنگ لباس پہن رکھا تھا، ان کے لیے جھکنا مشکل تھا۔ میں نے صرف انسانیت کے ناطے اس کی معمولی سی مدد کی تھی۔ میں باہر نکلنے لگا تو پیچھے دیکھے بغیر کہا، اگر کبھی آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور کروں گا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ اگلے دن سٹاف روم میں ٹیچرز جمع تھے۔ مس نور بھی میرے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ انہوں نے گفتگو شروع کی۔ میں بس ہاں اور نہیں میں جواب دے رہا تھا۔ پھر وہ ایک لطیفہ سنانے لگی۔ ایک شخص انگلش کے 2 الفاظ یس اور نو سیکھ کر انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں ایک انگلش فیملی کے ہاں جاب شروع کر دی۔ انہوں نے جو منگوانا ہوتا اسے لکھ کر دے دیتے، وہ لے آتا۔ یہ سامان لے آؤ گے؟ یس۔ پیسے تو نہیں بچے؟ نو۔ یہ کام کر لو گے؟ یس۔ یہ غلطی دوبارہ تو نہیں ہوگی؟ نو۔ کچھ دن تو بس اسی طرح یس اور نو کہہ کر گزر گئے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن ان کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس آئی، اس ملازم سے انگلش میں سوال پوچھے، واچ تمہارے پاس تو نہیں؟ وہ کہے یس۔ پولیس بولے واپس کر دو، وہ کہے نو۔ کافی دفعہ ایسا ہوا تو پولیس نے اس کی خوب شترول کی، وہ پھر بھی یہی جواب دیتا رہا۔
جب ٹرانسلیٹر بلایا گیا تو پتہ چلا اس کے پاس کوئی گھڑی نہیں. اس کو تو لفظ ہی 2 آتے تھے، یس اور نو. یہ جوک سنا کر مس نور نے زوردار کہکا لگایا اور میں بھی ہنسنے لگا. وہ کہنے لگی، یہ نہ ہو آپ کی بھی کہیں پٹائی ہو جائے، ہاں نہ سے آگے بھی کچھ بول لیں. لیکن میں بے خبر تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے. ہم دونوں ہنس رہے تھے. مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ مس انم ناز کب سٹاف روم میں داخل ہوئی. مجھے اس کی موجودگی کا احساس تب ہوا جب اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا. کلاس میں ایک سناٹا چھا گیا. ہر بندہ حیرانی سے ادھر دیکھ رہا تھا. پھر سرگوشیاں شروع ہونے لگی. یہ کیا کیا مس انم؟ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مس نور مس انم پر چلائی، کیا تم پاگل ہو؟ یہ کیا کیا؟ مس انم طیش میں آ گئی اور مس نور کا گلا دبانے والی تھی. تم کون ہوتی ہو مجھ سے یوں بات کرنے والی؟ میں نے مس انم کو بازوؤں سے پکڑ لیا، پھر اپنے والیٹ سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا. آپ شرط جیت گئی. مس نور نے حیرت سے دیکھا. کیسی شرط؟ میں نے سٹاف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اصل میں کل میری مس انم سے شرط لگی تھی کہ یہ مجھے سارے سٹاف کے سامنے تھپڑ نہیں مار سکتی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں. واقعی یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. بہت بہادر ہے. پھر سٹاف کے ملے جلے کومنٹس آنے لگے. یہ کیسی عجیب شرط تھی. مس انم ناز کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا. وہ واقعی کچھ بھی کر سکتی ہیں. اگلے دن کالج سے انم نے چھٹی کی تھی. مجھے پتا چلا اسے بخار ہے. اس سے اگلے روز ہفتے والے دن وہ آئی، لیکن وہ کچھ خاموش سی تھی. چھٹی کے وقت میں بس سٹاپ کی طرف بڑھ رہا تھا. آج گہرے بادل چھائے ہوئے تھے. ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی. دیکھا تو وہ مس انم ناز تھی، لیکن آج مجھے کار میں وہ انم نظر آئی. اس کے نازو ادائیں پتہ نہیں کدھر غائب تھیں. دیکھ کیا رہے ہو؟ بیٹھو، بارش کا موسم ہے، بس جلدی نہ آئی تو بھیگ جاؤ گے، اس نے نظریں چراتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا. میں دروازہ کھول کر بیٹھ گیا. اس نے میرا ایڈریس پوچھا. میں نے بتایا. کہنے لگی، میرا گھر بھی ادھر ہی ہے. کوئی نہیں، ڈراپ کر دوں گی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. آج وہ خود سر انم ناز نہیں بلکہ ایک عاجز سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی. اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے کافی دیر روتی رہی ہو اور شاید رات کو ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی. وہ ہمیشہ سنورے رہنے والی زلفیں آج الجھی ہوئی تھیں. اس کے چہرے کی چمک دمک میں آج کچھ کمی تھی. آخر میں نے پوچھ ہی لیا، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ... اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا. When everything is clear at you, when why are you asking me? میں نے پھر پوچھا، کیا روتی رہی ہو؟ ہاں، روتی رہی ہوں. اس کے لہجے میں کچھ جنونی پن نظر آیا. وہ کچھ کہنے لگی، لیکن اس سے کہا نہ گیا. اس کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے کہا، اویس، میں نے تمہیں تھپڑ مار کے غلط کیا. پلیز فارگیو می. اس کی آواز بھر آئی. کوئی بات نہیں انم. اس نازک سے ہاتھ سے مجھ جیسے مضبوط آدمی کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ چلائی، کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اس کی آواز میں وحشت تھی. وہ کانپ رہی تھی. کار اس سے صحیح ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی. میں نے اسے کار روکنے کے لیے کہا. ہم سڑک کے کنارے رک گئے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے اس کی نبض چیک کرنے کے لیے اس کا بازو پکڑا تو اس کا جسم دہک رہا تھا. تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، میں نے کہا. تو اتنے سے بخار سے میں مر تو نہیں جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم ادھر میری سیٹ پر بیٹھو، کار میں ڈرائیو کرتا ہوں. میں باہر نکلا اور دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. وہ اب میری سیٹ پر بیٹھی تھی. اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. راستے میں ہی تیز بارش شروع ہو گئی تھی. اس نے آنکھیں کھولیں. وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی.
میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں کل سے بخار ہے، کیا تم نے میڈیسن نہیں لی جو ابھی تک صحیح نہیں ہوئی؟ آئی ہیٹ میڈیسن، اس نے اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میڈم، میڈیسن کوئی ڈش نہیں ہے، جو پسند ہوئی تو کھا لی ورنہ رہنے دی۔ اس کا تعلق بیماری اور صحت سے ہے، تو بیماری میں لینی ہی پڑے گی۔ وہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ مجھے ذرا سا فلو بھی ہو جائے تو ماما آسمان سر پر اٹھائے رکھتی ہیں جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ انہیں پتہ ہے میں تھوڑا سا لاپرواہ ہوں، اس لیے وہ خود میڈیسن دیتی ہیں، سوپ بنا کر دیتی ہیں جو شاندار چائے میں ڈال کر دیتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب اس نے میری گفتگو کو غور سے سنا تھا۔ کہنے لگی، جب میری ماما زندہ تھی تو وہ بھی میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ بھی مجھے کہتی تھی، انم بیٹا، تم بہت کیئر لیس ہو، ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ میں مسکرا کر کہتی تھی، آپ ہیں نا میری کیئر کرنے کو؟ وہ کہتی، جب میں نہ رہی تو پھر؟ میں کہتی، ماما ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو آہستہ آہستہ اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے بالکل کوئی اور لڑکی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، انتہائی معصوم، سادہ اور نازک سی۔ شاید یہ سب اس لیے تھا کہ وہ تخیل میں اپنی ماں کی گود میں تھی۔ جب تک انسان کو ماں کی گود میسر ہو، تب تک وہ پھولوں کی طرح نازک ہی رہتا ہے۔ سخت تو ہم تب بنتے ہیں جب اس کی گود سے اتر کر زمانے کی سختیاں جھیلتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی، لیکن اویس، ایسا ہو گیا، ماما اب نہیں رہی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ پھر اس کا موڈ بدلنے کے لیے میں نے پوچھا، لیکن تمہارے پاپا تو ہوں گے نا؟ اس نے وحشت بھری نظروں سے دیکھا۔ ماں کے نام پر وہ جتنی معصوم دکھائی دے رہی تھی، باپ کے ذکر پر اتنی ہی ڈراؤنی نظر آنے لگی۔ مجھے لگا کہ میں نے کوئی غلط بٹن آن کر دیا ہے۔ ریموٹ میرے ہاتھ سے گر چکا تھا اور میں نہیں جانتا تھا اب کیا کروں۔ میرے کوئی پاپا نہیں، اس نے غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ اس کے آنسو تو تھم گئے، لیکن اب مزاج میں تندی عیاں تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آخر پھر سے میں بول پڑا، تمہارے پاپا؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ Did you not understand? I said I have no father. وہ چلا رہی تھی۔ اب وہ اپنے غصے کی انتہا پر تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری انم، اب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ غصے سے اپنے دانت پیس رہی تھی۔ اس کی سانسوں کا شور مجھے سنائی دے رہا تھا۔ جب اس کے بنگلے کے سامنے گاڑی رکی تو میں نے ہارن بجایا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا۔ ہم بنگلے میں داخل ہو کر کار سے باہر نکلے۔ گارڈ نے سلام کیا۔ وہ ایک 50-55 سال کا بزرگ تھا۔ اس نے یونیفارم پہن رکھی تھی۔ اس کی بیلٹ کے ساتھ ایک پستول بھی تھا۔ اس نے ایک چھتری اپنے اوپر کی ہوئی تھی بارش سے بچنے کے لیے۔ اس نے پوچھا، انم بیٹا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ علی بابا، بہتر ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر وہ گیٹ کے ساتھ گارڈ کے روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ اور کہاں؟ ابھی بارش بہت تیز ہے، رکے گی تو چلے جانا۔ ویسے بھی پہلی بار میرے گھر آئے ہو، ایسے کیسے جانے دوں؟ میں نے بہت ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ اس کے ہاتھ سے آگ نکل رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے پورے بدن سے پانی نچڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنے شفاف چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے صاف کیا۔ پھر کہنے لگی، میں چینج کر کے آتی ہوں، تم بھی وہ سامنے والے کمرے میں جاؤ، ادھر وارڈروب میں سے کوئی بھی ڈریس نکال کر پہن لو۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
میں اپنے بائیں جانب موجود کمرے میں داخل ہو گیا۔ الماری کھولی، اس میں ہر طرح کے ڈریس موجود تھے۔ میں نے جینز کے ساتھ ایک شرٹ پہن لی۔